बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हिंदुस्तान रूहानियत की सरज़मीन है, हिंदुस्तान सूफ़ियों की सरज़मीन है। इस मुल्क में तमाम सलासिल के सूफिया मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाए जाते हैं। जहाँ ये मुल्क चिश्तियों का है, चिश्तियों की मेज़बानी है इस मुल्क में, तो वहीं तमाम सलासिल मेहमान की हैसियत रखते हैं। इस मुल्क में जहाँ चिश्ती सूफिया की बहुत बड़ी खिदमात हैं, तो वहीं नक्शबंदी सिलसिले के सूफिया की इतनी बड़ी खिदमात हैं कि जब निज़ाम मुस्तफ़ा को तब्दील करने के लिए कोशिश हुई थी, तब हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी हज़रत शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का सहारा लेकर उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उस दीन की हिफाजत का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इमाम रब्बानी से लिया। और उन्हीं का एहसान है कि आज हमारी मस्जिदों में अज़ानों की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे दीन का वो ज़बरदस्त काम लिया, फिर उनकी नस्ल में अल्लाह पाक ने बड़ी बरकतें अता फ़रमाई, उनके खुलफ़ा में अल्लाह पाक ने बड़ी बरकतें अता फ़रमाई। और हज़रत इमाम रब्बानी के सिलसिले की और उनकी नस्ल की और उनकी औलादों की और उनके खुलफ़ा की जो बरकतें हैं, वो आज हम इस खानकाह में भी देख रहे हैं। रतलाम जो MP का एक बहुत बड़ा शहर है, उसी से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर जावरा एक छोटा सा कस्बा है, और उसी छोटे से कस्बे में बहुत बड़े सूफ़ी अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, जिनका नाम हज़रत शाह ग़ुलाम हैदर रहमतुल्लाह अलैह है, जो मियाँ हुज़ूर के नाम से मशहूर हैं, नक्शबंदी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। सबसे अहम बात यह है कि सूफिया के यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि अल्लाह वाले जब पैसा रखते हैं तो अल्लाह के लिए रखते हैं, और जब पैसे को तर्क करते हैं तो अल्लाह के लिए, यानी हुकूमत करें तो अल्लाह के लिए, हुकूमत को छोड़ें तो अल्लाह के लिए। अपने ज़माने के बहुत बड़े रईस थे, रईस वक्त थे, और आपके बारे में कहा जाता है कि बड़े शाहाना लिबास पहनते थे। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दीन की खिदमत के लिए चुन लिया और इस पूरे इलाके को नक्शबंदी फैज़ान पहुँचाने के लिए चुन लिया, तो फिर उस अमीरी से फ़कीरी की तरफ हिजरत की, और इस फ़कीरी का आप असर देख सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जो रुआसा और दुनिया के बादशाह ख़ुद के लिए जीते हैं, उनके महल भी वीरान हो जाते हैं, और जो खुदा के लिए ज़िंदगी गुजारता है उसकी कब्र भी आबाद रहती है। और ये आस्ताना सलामत है, और इस आस्ताने पर आज उर्स हुआ, और उसी उर्स में तकरीर की गरज से यहाँ के साहिब सज्जादा जनाब फ़ज़ल हैदर साहब ने हमें दावत दी, बड़ी मेहमान नवाजी की। उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस आस्ताने पर हाज़री का मुझे मौका मिला। हमारे हज़रत मौलाना अतीक़ुल्लाह इनायती नदवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और इनके बारे में मैं आपको बताऊँ कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी हज़रत शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब सालाना उर्स होता है, तो उर्स के मौके पर ये पुश्तैनी रिवायत चली आ रही है आबा व अजदाद से कि इमाम रब्बानी के उर्स के मौके पर जो बड़ी ख़ास रिक्कत आमेज़ दुआ होती है, उस दुआ का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं हज़रत मौलाना अतीक़ुल्लाह इनायती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हज़रत इमाम रब्बानी की बारगाह से चल कर के इस जावरा में उस फैज़ान को तकसीम करने के लिए आए हैं। सबसे पहले चूँकि हमारे मेज़बान हैं हज़रत मौलाना फ़ज़ल हैदर नक्शबंदी साहब, मैं आपकी बारगाह में सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ खिदमत का मौका दिया, लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिला, नक्शबंदी सिलसिले के हवाले से कुछ गुफ्तगू हमने की, तो उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल हैदर साहब। मैं चाहता हूँ कि खानका की जो खिदमात हैं, जो नक्शबंदी फ़्यूज़ व बरक़ात को फैलाने के हवाले से आप कर रहे हैं, और जिस तरह से मैंने सुना आपकी ज़बानी कि आपने जहाँ ये खानकाही रूहानी निज़ाम को ज़िंदा रखा हुआ है, तो वहीं आप स्कूल भी चला रहे हैं, उसके लिए मैं बड़ी मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। फिर खानकाह में किस तरह से निज़ाम आप देखते हैं और क्या सिलसिला है आपका? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपको हज़रत ने मियाँ हुज़ूर के बारे में रूबरू किया। ये सरज़मीन जावरा है, और यहाँ पर हुसैन टेकरी शरीफ के नाम से ये मशहूर है सरज़मीन जावरा। यहाँ पर जावरा कोर्ट का एरिया है, कोर्ट के सामने मियाँ हुज़ूर मार्ग पे मियाँ हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह, आपका पूरा इसमें गिरामी हज़रत ख्वाजा हाफ़िज़ ग़ुलाम हैदर शाह साहब अल मारूफ़ मियाँ हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह है। आपका ये जो अभी 57वां उर्स मुबारक आज इख्तिताम तक पहुँचा, ये खानका नक्शबंदी सिलसिले से वाबस्तगी है, और मियाँ हुज़ूर का ये पैगाम था कि मोहब्बत बाँटे जाओ जितनी हो सके। उसमें ना तो मियाँ हुज़ूर ने किसी मज़हब की बंदिश करी, न किसी हज़रात की, न किसी ज़ात की। उन्होंने, उनका मकसद ये था कि सिर्फ़ मोहब्बत को आम करना। ये मज़ार ऐसा है कि यहाँ पर हर मज़हब का, हर फ़िरक़े का
آدمی یہاں تشریف لاتا ہے اور وہ آ کر آنکھیں بند کر کے میاں حضور سے توجہات لگاتا ہے، اور جو اس کے دل کے جائز تمنائیں ہوتی ہیں وہ میاں حضور اس کی پوری فرماتے ہیں۔ حسب دستور یہ میاں حضور کا ایک خاص وظیفہ ہے، جسے میاں حضور کو قرآن کریم سے بھی بڑی محبت تھی۔ یہ اس کے اطراف میں مسجد کے عنقریب مسجد ہے، جہاں پر آپ نے کئی برسوں امامت کی، اس مصلی پر آپ نے نمازیں ادا کرائیں۔ اس کے بعد آپ نے فقیری لائن جب اختیار کر لی، اور جب آپ کے جسم میں قوت کم ہوئی تو آپ نے ورد درود شریف کا آباد کیا۔ اس میں یہ ہوا کہ درود انہوں نے عام کیا، تو آج اطراف کے جتنے شہر ہیں، حتیٰ کہ ایم پی ہندوستان کے کئی علاقے ہیں، حتیٰ کہ سعودی عرب میں، دبئی میں، وہاں پر بھی درود عام کیا۔ اور اس خانقاہ کا جو نظام ہے وہ جمعرات جمعے کو بعد نماز عشاء ورد درود شریف کا دور ہوتا ہے، جس میں کثرت سے 1.25 مرتبہ 1.5 مرتبہ ورد کی پابندی کری جاتی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو زبان اس کا کثرت سے ذکر کرتی ہے، اس کے محبوب پر کثرت سے درود پڑتی ہے، اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ ہم بزرگوں کی نسبت سے اور ان کے صدقے میں ہم بھی ان کی نقل میں نکلے ہیں کہ بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کے طفیل ہماری اس خدمات کو قبول فرمائے۔ بس ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ تھا۔ میرے والد محترم، ایک مزار میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور دوسرا مزار آپ کے قدموں میں میرے والد محترم جناب جمیل احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ جامعہ ملیہ سے 3 سال گولڈ میڈلسٹ رہے، اور آپ نے سول انجینئرنگ کی۔ اس کے بعد کئی طبقوں میں آپ نے، خاص طور سے جو آپ کا وہ تھا وہ قوم کی خدمات کا تھا، قوم کی خدمات سے متعلق، اور آپ نے اپنے نانا کے ساتھ تمام عمر گزاری ایک لحاف میں، اور ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے نانا سے لی۔ اس کے بعد جب فارغ ہونے کے بعد آپ سعودی عربیہ چلے گئے، جامعہ سے، جاورا پولی ٹیکنک سے آپ نے انجینئرنگ کی۔ اس کے بعد جب ان میں جذبہ پیدا ہوا تو میاں حضور کا صبح سے شام تک کا وقت خدمت خلق میں ہوتا تھا، کہ دن بھر آپ خدمت خلق کیا کرتے تھے، اور رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے دنیا کے سارے علوم حاصل کرنے کے بعد آپ نے میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کا نام سینٹ ہیدر میموریل اسکول رکھا۔ اس خانقاہ کے پیچھے اطراف میں آپ نے ایک چھوٹے سے، اس سے آپ نے شروعات کی، 20 بچوں سے آپ نے شروعات کی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اللہ کے کرم سے اور بزرگوں کی توجہات سے وہ عروج پاتا گیا۔ اس کے بعد قبل میرے والد محترم کا، انہوں نے 2016 میں 17 میں آپ نے پردہ فرما لیا۔ اس کے بعد آپ کی حیاتی میں نیو کیمپس کا آپ کا بہت خواب تھا، اور اللہ نے، اللہ کی توفیق سے اور میرے والد اور میاں حضور کے کرم سے انہوں نے وہ خدمات ہم سے انجام لی، اور وہ نیو کیمپس قائم ہوا، جو پہلے 8ویں تک 8 اسٹینڈرڈ تک تھا، جس میں خصوصی بات یہ ہوتی ہے کہ ایم پی بورڈ سے وہ رجسٹرڈ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی بہت خیال رکھا گیا، جس میں روز مرہ میں جیسے 10 صورتیں ہوتی ہیں، نماز کے طریقے ہوتے ہیں، درود شریف ہوتے ہیں، نماز کے ارکان ہوتے ہیں، تو وہ چند منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا ایک سبجیکٹ پیریڈ ہوتا ہے، جس میں نماز کے طریقے اور یہ سب ادا کرائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس اسکول کو، اس ادارے کو لگ بھگ 32 سال ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ابھی 3 سال قبل یہ ہائی سیکنڈری تک اسکول ہو گیا، اس کی بھی پرمیشن ہے۔ آپ حضرات سے دعا ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اس کا اور زیادہ اس کو عروج عطا فرمائے، اور جو میرے والد کا خواب تھا کہ خدمت خلق اور قوم کے جو حضرات ہیں، جو زیادہ ان کا زیر معاش کا زیادہ انتظام نہیں ہوتا، وہ کسی طریقے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جائے، اور وہ کسی بھی طریقے سے علم حاصل کر لیں۔ صحیح۔ تو میں اس کے لیے بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں فضل حیدر صاحب کو، ان کے تمام مریدین، معتقدین، متوسلین کو، اور خاص طور سے الحاج انجینئر جمیل احمد نقشبندی صاحب کی قبر پر اللہ رب العزت رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے، کہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے انجینئر بھی تھے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ سے گولڈ میڈلسٹ رہے، پھر روحانیت کی اس دنیا میں بھی قدم رکھا، تو پھر ظاہر سی بات ہے خانقاہی نظام کو بھی پھر آگے بڑھایا۔ تو آج اس اسکول میں جس کا تذکرہ ابھی فضل حیدر صاحب نے کیا، اس اسکول میں
تقریباً 1500 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کتنی اہم بات ہے، اور خاص طور سے خانقاہوں کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جہاں خانقاہوں میں لوگوں کی روحانی پیاس بجھائی جاتی ہے، تو وہیں خانقاہیں اس حوالے سے بھی جانی جاتی ہیں کہ انہوں نے ہر زمانے میں لوگوں کی تعلیمی رہنمائی کی ہے، اور زمانے کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو خانقاہوں نے ان آفیشلی خانقاہوں سے پورا کیا۔ اسی وجہ سے جو دکھ درد کے مارے تھے وہ خانقاہوں میں آتے تھے اور ان کا علاج ہوتا تھا۔ تو آج بھی حالات کے تقاضوں کے مطابق خانقاہیں اپ گریڈ ہو کر کے لوگوں کی تعلیم کا، تربیت کا اس طرح انتظام کر سکتی ہیں۔ مولانا عتیق اللہ عنایتی صاحب چونکہ دنیا میں گھومتے ہیں، ان کو صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف ایشیا کا دورہ کرتے ہیں، ساری دنیا میں جاتے ہیں، دنیا بھر کے خانقاہی نظام کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور سے ایک ایسی خانقاہ سے وابستہ ہیں کہ جس خانقاہ کو انہی کے خانوادے نے باضابطہ آباد کیا، یعنی امام ربانی مجدد الفسانی کی خانقاہ جو ایک وقت میں ویران سی ہو گئی تھی، اللہ رب العزت نے اس خانوادے سے کام لیا، اس خانقاہ کی خدمت کا۔ تو اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عتیق اللہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے، دعا کے لیے خصوصی طور سے آپ کو بلایا گیا۔ آپ جو پچھلے 2-3 دن سے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، خانقاہ کا نظام، فضل حیدر صاحب کی خدمت اور لوگوں میں جو جذبہ ہے روحانیت کو لے کر کے، کیا بیان فرمانا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل حیدر صاحب کے والد محترم مرحوم و مغفور جمیل احمد صاحب علیہ رحمہ، جو ہر سال سرنج شریف حاضری دیا کرتے تھے اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر عرس مبارک میں شامل ہوا کرتے تھے، تو ان کو بڑی عقیدت و محبت تھی وہاں سے، اور اس پورے خانوادے سے حضرت سید خلیفہ یحییٰ میاں صاحب علیہ رحمہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور رضا میاں، زبیر میاں صاحب سے۔ تو ہمارے فضل حیدر صاحب ہر سال بہت زور دیتے تھے کہ آپ لوگ یہاں پر ایک مرتبہ آ جائیں اور آپ کی حاضری ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ تو رضا میاں صاحب ہمارے جو ہیں وہ بہت مصروف رہتے ہیں، تو انہی کی اجازت سے جو ہے میں یہاں حاضر ہوا، اور دراصل ایک بزرگ کا قول ہے، اس سفر میں جو ہے اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اللہ نے سفر میں صحت و برکت رکھی ہے، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین اور اللہ کے علم کو پھیلانے کے لیے تم سفر کرو، کیونکہ جو پانی ایک جگہ جمع رہتا ہے وہ سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو سفر میں اللہ نے مختلف جو ہے وہ خیر رکھی ہے، اور پھر اس سفر کا جو تعلق تھا وہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے فیض کو اور عام کرنا، اور پھر ایک حدیث مبارک یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کرو۔ تو اب یہ ہمارے اوپر جو ہے اخلاقی فرض بن جاتا تھا، ایک تو سلسلے کی طرف سے یہ حق ہے کہ اس کی اولیاء و صالحین اکابرین کے جو محنت ہے اور جو ہمیں وہ چمن لگا کر دے کر گئے ہیں، ہم اس کی پاسبانی خالی بیٹھ کر نہیں بلکہ دوڑ دوڑ کر کریں، اور دوسرے پھر اب یہ بھی واجب تھا کہ ان کی دعوت کو قبول کرنا اور یہاں آنا، اور یہاں آنے کے بعد جو ہے مجھ کو احساس ہوا اور وہ خوشبو محسوس کی، اور وہی ماحول اور وہی بالکل طریقے اور وہی ادب اور وہی لحاظ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور دوسری جو میں سفر کرتا ہوں اسفار میں، جو میں نے سلسلہ نقشبندیہ کی خانقاہوں میں گیا اور وہاں پر محسوس کیا، اور جیسے آپ فرما رہے تھے کہ حضرت خواجہ حافظ غلام حیدر المعروف میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ نے مالداری کو ٹھوکر مار کر وہ فقیری کو سینے سے لگایا، اس پہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی بانی سلسلہ نقشبندیہ جن کو ہم مانیں گے، کہ آپ امیر تھے اور آپ نے 80,000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا اور آپ مفلس ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے، اور میں نے سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ابو بکر کا حق اللہ ہی ادا کر سکتا ہے۔ اور آپ ایک مرتبہ
اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں داخل ہوئے اور حاضر ہوئے کہ ایک موٹے کمبل کا لباس آپ کے جسم پر تھا اور بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ تو آ کر بیٹھ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ رب العزت نے آپ کو اور ابو بکر کو سلام کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف، وہ کہا کہ ابو بکر جبرائیل آئے ہیں اور اللہ رب العزت نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ تو آپ کے اوپر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ جو وجد ہے یہ وجود میں آیا ہے وہیں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل آج تم بھی اسی لباس میں ہو جس میں ابو بکر ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج خالی میں ہی نہیں، ساتوں آسمانوں کے ملائکہ کو اللہ رب العزت کا یہی حکم ہے کہ جس لباس میں ابو بکر ہیں وہی لباس اختیار کر لو۔ تو یعنی مال و دولت کو ٹھوکر مارنا اور اس کو اپنے سے رفع و دفع کرنا، یہ جو ہے ہمیں وہاں سے ملا تھا۔ تو ہم دیکھیں گے اگر تاریخ اٹھا کے ہم مطالعہ کرتے ہیں صالحین اولیاء کہ انہوں نے اپنے مال و دولت کو، اپنی شان و شوکت کو جو ہے وہ دفع کیا، رفع کیا اور ترک کیا، اور اللہ کو ڈھونڈنے اور اللہ اس کی تلاش میں جو نکلے ہیں تو بس وہ اسی کے ہو کر رہ گئے۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شہنشاہوں کے تاج پھر فقیروں کی جوتیوں میں پڑے، یہ پھر اللہ نے کیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس سلسلہ نقشبندیہ کی مجددیہ کی خدمات ہیں، اور میں ایک ان کے بلاوے پر ایک قاصد اور ایک حضرت مجدد الفسان رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا ایک غلام، ایک احقر یہاں حاضر ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے مختصر سا میرا ایک سفر کا ایک وہ رہا تجربہ اور تاثرات۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ فضل حیدر صاحب کو ترقی عطا فرمائے، اور یہ جو خانقاہ کا نظام چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، اس نظام میں اللہ اور خیر و برکت عطا فرمائے اس خانقاہ کو، اور ان کے جو بھی منصوبے ہیں ان کو اللہ عروج عطا فرمائے، سربلندی عطا فرمائے، اور خیر سے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ بہت شکریہ، بڑی خاص باتیں ابھی مولانا عتیق اللہ عنایتی صاحب نے کی کہ کس طرح سے اولیاء اللہ دنیا کو بیچتے ہیں آخرت کے بدلے میں، دنیا کو چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے، اور جو دنیا کو قربان کر دیتا ہے اور خدا کے لیے مر جاتا ہے وہ ان بزرگوں کی طرح زندہ ہو جاتا ہے۔ قبرستان دنیا میں ہزاروں ہیں، کروڑوں لوگ آئے اور مر گئے، لیکن لوگوں کے نشانات تک مٹ گئے۔ وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، پھر دیکھا اسی دنیا نے کہ وہ ختم ہو گئی لیکن دنیا آج بھی باقی ہے۔ دنیا نے ان لوگوں کے نشانات کو اپنے سینے پہ باقی رکھا ہے جو خدا کے لیے مر جاتے ہیں اور دنیا کو ترک کر دیتے ہیں اللہ کے لیے، مال و دولت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی عارضی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزارا اور اپنی تمام خواہشات کو قربان کیا، نفس کو طلاق دی، شیطان کو طلاق دی، دنیا کو طلاق دی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا مقام ایسا بلند فرمایا کہ یہاں ہزاروں لوگ آج عرس میں موجود تھے، ہزاروں لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ سردی کے اس موسم میں آئے تھے، اس ارادے سے آئے تھے کہ ظاہر ہے ہم گناہ گار ہیں، لیکن جن اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے ہیں اللہ پاک اپنے دوستوں کی بات جلدی سن لیتا ہے، اس لیے ان کی بارگاہوں میں آ کر کے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری مقبولیت ہو تو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں، اور جس طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا کا تذکرہ ابھی مولانا عتیق اللہ عنایتی صاحب نے کیا، یہ تمام ادائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے ماضی سے جڑیں اور اپنے روشن بیتے ہوئے کل کو یاد کرتے ہوئے اور ان واقعات اور ان کہانیوں کو پڑھتے ہوئے اپنے آج کو بہتر کریں اور اپنے مستقبل کے لیے بھی منصوبہ بنائیں۔ میں گزارش کروں گا تھوڑا حاضری ادھر کرا بھی دیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے یہ شعر لکھا ہوا ہے، خدمت خلق خدا کا شوق دے مجھ کو خدا، خدمت حضرت جمیل رہنما کے واسطے۔
یعنی صوفیہ نے دو بنیادی کام کیے ہیں، ایک تو بندوں کا رشتہ خدا سے جوڑا اور دوسرا بندوں کا آپس میں رشتہ مضبوط کیا۔ اور بندے کا خدا سے رشتہ جوڑنے کے لیے جس طرح سے فضل حیدر صاحب نے بتایا، مسجد بنائی اور مسجد میں پھر درود و سلام کا اہتمام کیا۔ تو اس خانقاہ میں جو بڑی خاص بات مجھے یہ لگی کہ درود و سلام پر بہت زیادہ فوکس ہے۔ اسی طرح سے پھر دسترخوان لگایا تاکہ ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ بیٹھے تو نفرتوں کا خاتمہ ہو۔ ایک اور بڑی خاص بات مجھے ہمارے فضل حیدر صاحب کی شخصیت میں جو لگی اور اس خانقاہ میں جو لگی وہ یہ، اور میں تمام لوگوں کو اس کے لیے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، کہ جس طرح سے ہم جاتے ہیں خانقاہوں میں تو ایک بڑا پروٹوکول ہوتا ہے اور بڑی اونچ نیچ ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں خانقاہوں میں وہ مزاج آ گیا کہ جس مزاج کو ہمارے صوفیہ نے طلاق دی تھی۔ یعنی صوفیہ کرام کسی پروٹوکول میں نہیں رہتے تھے، وہ بڑے سادہ مزاج ہوا کرتے تھے۔ صوفیہ کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو ان کے لباس میں پیبند لگے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ صوفیہ کرام کا مزاج ہی بڑا سادہ ہوا کرتا تھا، اسی لیے وہ لاؤ لشکر کے ساتھ میں نہیں چلتے تھے، چند فقراء ساتھ میں ہوتے تھے اور چند مٹی کے برتن ہوتے تھے۔ تو انہی پیبند لگے کپڑے والے صوفیہ نے جس زمین پہ سجدے کر دیے تو اس زمین کی تقدیر بدل دی، اور اسی وجہ سے یہ ملک اتنا خوش قسمت ہے کہ وہ 17 پیبند لگے کپڑے والے معین الدین نے اجمیر شریف میں سجدے کیے تھے تو اللہ رب العزت نے اس ہندوستان کی تقدیر بدل دی۔ تو یہ صوفیہ کرام کی سادگی نے انقلاب برپا کیا ہے، اور وہی سادگی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فضل حیدر صاحب میں منتقل ہوئی ہے، کہ جو حضرت امام ربانی خواجہ باقی باللہ سے شروع ہوئی، پھر امام ربانی سے ہوتے ہوئے حضرت خواجہ غلام حیدر رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، اور پھر ان کے ذریعے حضرت جمیل احمد نقشبندی تک پہنچی، پھر ان کے ذریعے منتقل ہوئی یہاں۔ اور یہاں کا پیغام ہی یہ ہے کہ سادگی میں ہی جو ہے وہ زندگی ہے، اور اسی طرح سے ہم زندگی کو گزاریں۔ اسی سلسلے کے اور بھی بہت سارے لوگ سرحد کے اس پار بھی رہتے ہیں جو بڑے انٹلیکچوئلز ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ فضل حیدر صاحب ان لوگوں کا بھی نام بتا دیں، جس طرح سے ادب گلشن آبادی کا نام آپ نے بتایا، تاکہ اس پار بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے تذکروں میں شامل ہو جائیں۔ میاں حضور کے اکلوتے صاحبزادے تھے شہید محمد سلطان جیلانی ادب گلشن آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ میاں حضور کے والد جو تھے فولاد خان صاحب، وہ بھی یہ جو پورا خاندان اور یہ جو بزرگ ہیں، تو میاں حضور کے والد فولاد خان صاحب جو تھے وہ شہید سما تھے۔ میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ جمعے کا روز تھا، آپ شہید صلاۃ تھے۔ میاں حضور کے صاحبزادے جو ادب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب شہید احرام ہیں۔ وہ میرے والد محترم جناب جمیل احمد صاحب نقشبندی، آپ شہید راہ نقش بند ہیں۔ تو ادب گلشن آبادی پارٹیشن کے وقت پاکستان تشریف لے گئے، اور آپ کے صاحبزادگان اور صاحبزادی سب آپ وہیں پر پاکستان کے لانڈی شہر میں، کراچی میں لانڈی علاقہ ہے، وہاں پر میاں حضور کے نام سے خانقاہ وہاں قائم ہے، جس کو سب سے پہلے ادب صاحب کے بڑے صاحبزادے اسد اقبال جیلانی صاحب نے بڑی محنت مشقت کر کے اس کو آباد کیا، وہاں پر لوگوں کو جوڑا۔ اس کے بعد پھر آپ نے پردہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ ذمہ داری میرے چھوٹے چچا جناب پروفیسر خالد اقبال جیلانی صاحب جو پروفیسر ہیں کالج میں، وہ ابھی اس وقت اس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میاں حضور کے سلسلے کے لیے وہ سرحد کے پار اور سرحد کے اندر بھی بڑی جدوجہد اور بڑی محنت ہے، اور تمام ذمہ داری ان پر ہے۔ تو ان کا نام پروفیسر خالد اقبال جیلانی ہے۔ دیگر صاحبزادگان اور ہیں جن کا نام طارق جمیل جیلانی اور جی ہاں اور اسد اقبال جیلانی اور جاوید اقبال جیلانی صاحب موجود ہیں۔ ان کے بچے اور بچیاں بھی ماشاءاللہ کوئی میاں حضور کا ایک سب سے بڑا، اور ہمارے والد محترم بتایا کرتے تھے کہ میاں حضور کو اور ہمارے والد کو لڑکیوں کو پڑھانے کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا۔ تو ماشاءاللہ آج میاں کے صدقے و طفیل ان کی صاحبزادی MBBS سے فارغ ہو چکی ہیں۔ ایک ہماری بہن بھی ہیں، انہوں نے بھی BO میس کیا ماشاءاللہ۔ تو والد محترم کو علم سے بے پناہ محبت تھی، اور علم کے لیے انہوں نے ادارہ قائم کیا۔ تو آج بھی وہاں پر پاکستان میں عرس منعقد ہوتا ہے۔ میاں حضور کے عرس شروع ہوئے، اس سے قبل وہاں پر عرس منعقد ہوئے ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی بڑی خاص بات ہے، خاص طور سے بچیوں کی تعلیم پر ہمارا دھیان بہت زیادہ
کم ہے. 12 تک تو میکسیمم ہم پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں کہیں نہ کہیں چونکہ مسلم معاشرے میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جی وہ بچی تو رخصت ہو کے چلی جائے گی، اس لیے اس کو تعلیم نہیں دینا. تو یہ ہماری گھٹیا سوچ کی وجہ سے سوسائٹی کا جو 50% بہت اہم حصہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ذہنی طور سے معذور ہو گیا. تو اس سوچ کو ہم ختم کریں، اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کے ذہنوں پر بچپن میں ہی تصوف کا ایسا رنگ چڑھا دیں کہ وہ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں تو وہ ماحول سے متاثر نہ ہوں، اپنے روحانی ماحول سے لوگوں کو متاثر کر دیں. تو اگر ہم اس طرح سے سوچنا شروع کریں گے اور تعلیم کے میدانوں میں اپنے بچوں کو اتاریں گے تو یقیناً ہمارے بچے تعلیم بھی حاصل کر پائیں گے اور دنیا کے دوسرے میدانوں میں جا کر کے روحانی انقلاب بھی برپا کر سکتے ہیں. تو اس خانقاہ سے آپ یہ بھی سبق لے سکتے ہیں کہ اپنے دل کا رشتہ بھی خدا سے جوڑنا ہے اور اپنے دماغ کا رشتہ بھی اللہ رسول سے جوڑنا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.